नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत व तबलीग के बारे में बात की थी और उनके यहाँ जो अल्लाह ताला के फरिश्ते मेहमान बनकर आए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उन पर भी अपनी गलीज़ ख्वाहिश को पूरा करना चाहा। तो ये सिलसिला सारा ये हमने पूरा वाक़या बयान किया था। इस सारे प्रोसेस के बाद और कौम की इस गंदी और गलीज़ आदत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अपना अज़ाब नाज़िल करने का इरादा फरमाया और उसी सिलसिले में उन फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। आज की नशिस्त में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब के नुज़ूल की बात करेंगे कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हर तरह से कौम पर अतमाम हुज्जत कर दिया तो अज़ाब इलाही उन पर मुसल्लत कर दिया गया और आपकी नाफरमान बीवी भी इसी अज़ाब में मुब्तला हो गई। इरशाद बारी ताला है, और उन्होंने उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अज़ाब और डराने के मज़े चखो। और सुबह सवेरे ही अटल अज़ाब आ नाज़िल हुआ। फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जो होकर कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, और जब कौम पर अज़ाब नाज़िल हो तो उनकी आवाज़ सुनकर तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे, और आपको हुक्म हुआ कि आप सब हमराइयों के पीछे चलें। ऊपर हमने जो आयत का तर्जमा बयान किया है उसमें इल्लम तक तेरी बीवी के सिवा इसके दो मफहूम हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि अपने घर वालों को ले चलिए मगर अपनी बीवी को साथ ना लीजिए। दूसरा मतलब ये है कि कोई पीछे मुड़कर न देखेगा सिवाय आपकी बीवी के, वो ज़रूर पीछे मुड़कर देखेगी तो उस पर भी वही अज़ाब आ जाएगा जो दूसरे काफिरों पर आया। इमाम सुहेली कहते हैं लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइलाह और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइलागा था। फरिश्तों ने इन बदकारों की हिलाकत की खुशखबरी देते हुए लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, यानी उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है। जब लूत अलैहिस्सलाम रवाना हुए तो आपके साथ सिर्फ आपकी दो बेटियां थीं। कौम का एक शख्स भी आपके साथ नहीं था। एक कौल के मुताबिक आपकी बीवी भी रवाना हुई थी, वल्लाहु आलम। जब वो लोग शहर से निकल गए और सूरज तुलू हुआ तो अल्लाह का अजाब भी आ गया जिसे टाल देना किसी के बस में नहीं था। इरशाद बारी ताला है, तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर के तय बतय कंकड़ बरसाए जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन अहले मक्का के जालिमों से कुछ दूर नहीं। उलमा किराम फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर से उन 7 बस्तियों को जड़ों से उखाड़ दिया जिनमें 4 लाख या 40 लाख अफराद थे। उनमें मौजूद जानवरों समेत उन्हें आसमानों तक बुलंद किया
حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے اور قوم پر مسلسل برس رہے تھے، یعنی ہر پتھر پر کسی نہ کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اسی پر گرتا اور اس کا سر کچل دیتا تھا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دیکھ ٹپکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، لہذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں یہ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں رہی، اس لیے وہ بھی وہیں عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے خامند اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم۔ وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں نبیوں کی پیروی نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدکاری میں ملوث تھی، حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس آفت میں مبتلا نہیں فرماتا کہ اس کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و غیر صحابہ علماء کرام رحم اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ جو شخص اس کے برعکس موقف اختیار کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ واقعہ افق میں جب منافقین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بے بنیاد الزام تراشی کی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو زجر و تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی اے اللہ، یہ بات تیری شان کے لائق نہیں کہ تیرے نبی کی بیوی سے یہ حرکت سرزد ہو۔ یہاں یہ فرمایا ہے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ان بدکاروں جیسی حرکت کرے گا یہ سزا اسے بھی مل سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا موقف ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم جیسا جرم کرنے والے کو سنسار کرنا چاہیے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سے ائمہ کرام رحم اللہ علیہم نے صراحت سے اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اسے بھی قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے مذکورہ بالا آیت کریمہ کی روشنی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرایا جائے، پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو یہی سزا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی سے اور اس کی ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہ قطع زمین انتہائی نکما اور بیکار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی قدرت، عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمت فرما کر انہیں تباہی سے بچاتا اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی جو شخص ان کے واقعے پر غور کرے گا اور فہم و فراست استعمال کرے گا، اس کے لیے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی حالت کس طرح تبدیل فرما دی کہ جو کبھی آباد بستیاں تھیں اب ویران کھنڈر بن چکی ہیں، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستیاں اس شاہراہ پر واقع تھیں جس پر اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں، جیسے فرمایا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور مزید فرمایا، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دی۔ یعنی ہم نے انہیں اس شخص کے لیے باعث عبرت و نصیحت بنا دیا ہے جو آخرت کے عذاب سے خوف زدہ ہے، رب کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچاتا ہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اس کی مشابہت حضرت لوط علیہ السلام کی بد کردار قوم سے نہ ہو جائے، کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اگرچہ کلی طور پر ان سے مشابہت نہ ہو، جزوی طور پر ہی ہو۔ اپنے رب سے ڈرنے والا سمجھدار عقل مند آدمی احکام ربانی کی تعمیل کرتا ہے اور پیغمبر کی ہدایات قبول کرتا ہے، اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی منکوحہ بیویوں کے پاس جاتا ہے جنہیں اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسے چاہیے کہ شیطان کی پیروی سے بچ کر رہے تاکہ اللہ کی وعید کی زد میں نہ آ جائے، اور اس پر اللہ کا یہ فرمان صادق نہ آ جائے، اور وہ تباہ شدہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں۔ دوستو، یہ تھا احوال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نزول عذاب کا، جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی یہاں پر تمام ہوا، اور اب ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ
قصص الانبیاء کتاب میں جن پیغمبران کا ذکر ہے ان سب کے قصے ہم آپ کے سامنے پیش کریں، اور تاکہ ہم ان سے کچھ سبق حاصل کر سکیں اور انبیاء کرام کے حالات زندگی سے کچھ ہم واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔